अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आले पाक पर, असहाब मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम राह नजात में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, इंसानी तमद्दुन के अहया, बका और इस्तेहकाम का ताल्लुक़ तरीक़े विरासत के साथ वाबस्ता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक और अक़वाम में इंतकाल जायदाद या हुसूल जायदाद के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। इस्लाम ने भी जायदाद की तक़सीम के हवाले से, विरासत की तक़सीम के हवाले से एक क़ानून कुरान में बयान हुआ है। इस विरासत की तक़सीम का इस्लामी क़ानून यानी क़ुरानी क़ानून के इन्वान से आज गुफ्तगू होगी, और इस गुफ्तगू के लिए हमने मुमताज़ उलमाए कराम को मदऊ किया है। इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए उनका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा जाफ़री साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मोहतरम, खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में आपको। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे प्रोग्राम में, अच्छे टॉपिक में मुझे याद किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रखे। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती फैसल अजीज़ी बंदगी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोनों मोहतरम हमारे मेहमानान गिरामी को मैं खुश आमदीद कहूँगा और सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मोहतरम जनाब मोहम्मद रज़ा जाफ़री साहब, आपसे ये सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। इस्लाम ने विरासत के क़ानून को किस तरह बयान किया है, जैसे कुरान मजीद के अंदर, इसको ज़रा आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपने जिस प्रोग्राम का टॉपिक विरासत की तक़सीम रखा है, ये वो टॉपिक है जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। सूरह निसा की आयत नंबर 7 में लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून वलिन्निसा नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुरा नसीबम मक़रूज़ा। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहा है कि जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़कर मरें, थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें मर्दों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर इस तरह से होता है कि जब कोई माल किसी जोरदार शख्स, बड़े भाई या चचा या ताया के हाथ में अगर पहुंच जाए, तो फिर सबसे पहले जो हमारे माशरे की महरूम रह जाने वाली हस्ती होती है वो खातून होती है। क्या वो बहन होती है या बेटी होती है, जो जिसको महरूम कर दिया जाता है उसके दादा के या नाना के या बाबा के माल से। बाइस के कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के बारे में फरमा रहा है कि, और इसी कुरान की इसी सूरह की अगली आयत के अंदर खुदा फरमा रहा है, और जब तुम माल तकसीम करने बैठो, ठीक है, माल तकसीम करने के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दो और उनसे शीरीन कलामी के साथ पेश आया करो। ठीक है। जब इस हद तक खुदा ने फरमा दिया कि जो हकदार नहीं है लेकिन यतीम है, कोई लावारिस हैं, कोई गैर वारिस अफराद आ जाएं, तो उनको भी अपने माल में से कुछ दो और उनसे शीरीन कलामी के साथ बात करो। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए अक्सर औकात इख्तलाफ तक़सीम विरासत का मसला पेश आता है। और विरासत का वो मसला है कि जिसमें जब इंसान की जान निकल जाती है, उसके पास जो कुछ होता है उसका तरका कहलाता है, और उस तरके को तकसीम किया जाता है बेटों में, बेटियों में, बीवी में, और पहले तबके के तमाम वरसा में से अगर कोई एक शख्स भी मौजूद हो, तो किसी भी तरह से उसके दूसरे तबके के वारिसीन तक कोई एक तिनका भी नहीं पहुंचना चाहिए कुरान की रूह से और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा अभी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में यही सवाल रखना चाहूँगा। एक तो ये कि बड़ा खूबसूरत इस्लामी कानून है विरासत का, लेकिन जैसे मोहतरम जाफरी साहब ने बयान फरमाया कि
اسلام کا تو قانون بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ طاقتور جس کے ہاتھ میں یہ مال ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے تقسیم کرتا ہے، یا وہ بالکل سارا اپنے پاس رکھتا ہے، یا یہ کہ اپنی مرضی سے جو حقدار ہیں ان کو اپنی مرضی سے دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک سوال بھی ہے مفتی صاحب کی ایک بھائی کا سوال ہے خاص کر، کہ وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ ان کی بہنیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری بہنیں میں وراثت دینا چاہتا ہوں، وراثت ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ آیا یہ کہ ان کا کہنا کافی ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، یا یہ کہ اسلام کہتا نہیں آپ کو تقسیم کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے جی تو اس کے بعد جو اس کا مال ہے وہ وراثت قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیں، تو زندگی میں تو وہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ اچھا، مال وراثت کی تعریف اس وقت لاگو ہوگی جب انسان دنیا سے پردہ کر جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تمام ورثہ کا اس پر حق ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کوئی بڑا بھائی ہے یا کوئی بڑا ہے تو وہ سب اپنے کنٹرول میں لے لے اور باقی سب کو محروم کر دے، جی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو سب ورثہ کا برابر حق ہے، جس کا جو شرعی حصہ ہو جی مطابق اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صحیح۔ آپ نے جس پہلو کی نشاندہی کی ہے یہ بہت اہم ہے، اور عام طور ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جی بہنوں نے بھائیوں سے کہہ دیا کہ ہم اپنا ایسے دستبردار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہنیں دستبردار ہو سکتی ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کہ وہ زبانی کہہ دیں ٹھیک ہے۔ اور ان کو حصہ نہیں ملا اور وہ زبانی کہہ دیں کہ ہم دستبردار ہو گئے۔ دستبردار ہونے کے لیے یہ کہ جو ان کا حصہ بنتا ہے جی پہلے ان کو دے دیا جائے، صحیح۔ کیونکہ تقسیم کیا جب جائے۔ کوئی چیز میرے تصرف میں آ جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے، اس کے بعد میں حق رکھتا ہوں اس سے دستبردار ہونے کا۔ جو چیز میرے قبضے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری ملکیت میں نہیں ہے، جی میں اس سے دستبردار کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو ٹھیک۔ پہلے ملکیت میں آنا ضروری ہے۔ تو وراثت میں اگر بہنیں کہتی بھی ہیں کہ ہم دستبردار ہو رہی ہیں تب بھی ان کو حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حصہ لینے کے بعد پھر چاہے وہ واپس کر دیں یا وہ کسی اور کو دے دیں، جو بھی وہ کرنا چاہیں، جی وہ مالک ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ان کی ملکیت میں ان کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے جگہوں پر خواتین اس لیے بھی دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ملنا کون سا ہے، لہذا بہتر ہے کہ دستبردار ہی ہو جائے۔ بالکل، بہت۔ لیکن اگر ان کو مل جائے ٹھیک تو وہ اعلیٰ صورت ہے اور وہی شرعی طریقہ ہے کہ ان کو آپ پہلے دے دیں، ان کے قبضے میں دے دیں، اس کے بعد پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ اگر وہ دستبردار ہوتی ہیں تو پھر وہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جعفری صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ انسان کے انتقال کے بعد پھر وہ ترکہ جو ہے وہ وراثت جو ہے نا تقسیم ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اگر والد اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرے اور اولاد میں اور جو بھی حقدار ہیں اس مال کا، تو ان کو تقسیم کرے تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو شرعی طور پہ کیا حکم ہے کہ والدین اپنی زندگی میں ہی اولاد کو جو ہے وہ مال تقسیم کریں؟ جی جناب، جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں ہی اپنا مال اپنی اولاد میں یا کسی دوسرے شخص کو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا، اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن در حقیقت اسے وراثت کا مال نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص کی اپنی اون ڈیسیجن پر کوئی تقسیم کی ہوئی چیز کہلائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کو ہدیہ کرنا، ہبہ کرنا، یہ کہلائے گا۔ اگر باپ نے اپنی حیات میں ہی اپنے بیٹوں کو کچھ دینا چاہا اور باپ نے حیات میں یہ لکھ کر دے دیا، وراثت کے حوالے سے وصیت لکھ دی، یہ الگ چیز ہے۔ اور اگر وراثت کو اپنے مال کو یہ کہہ کر کے کہ میں اپنی زندگی میں اپنا وراثت کا مال تم لوگوں کو دے رہا ہوں، یعنی جو میرے مرنے کے بعد ترکہ کہلائے گا اور ترکے میں تم لوگوں کا حصہ ہوگا وراثت کا، اس کو تقسیم کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔
صحیح اس صورت میں فقط ہے کہ وہ اس کو وراثت نہ کہے بلکہ اپنا مال کہے، اور اس اپنے مال کو اور اس کو تقسیم کرنے کے وقت بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ چونکہ اس کا زندگی بھر کا باپ کا زندگی بھر کا یہ جمع کیا ہوا مال و متاع ہے، جس میں اس کے متعلقین طبقے اول کے نزدیک ترین، اس کی سانس بند ہو جانے کے بعد جو نزدیک ترین متعلقین طبقے اول، کیونکہ وراثت کے 3 طبقے کہلاتے ہیں، 3 اسٹیجز کہلاتے ہیں وارثین کے۔ پہلے طبقے کے اندر اولاد، زوجہ تینوں طبقے میں شامل ہے، اولاد، زوجہ اور والدین ہیں۔ دوسرے طبقے میں نانا، نانی، دادا، دادی، بھائی اور بہن ہے، اور تیسرے طبقے میں آتے ہیں پھوپھی، خالہ اور ماموں اور چچا۔ اگر ان 4 میں سے، ان تینوں طبقوں میں سے پہلے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہو تو پھر دوسرے طبقے کے کسی فرد کو بھی وراثت نہیں مل سکتی۔ اب آئیے، اگر یہ زندگی ہی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنے مال کو باپ، تو پھر صاحب مال، اب اس صاحب مال کو چاہیے کہ ایسے تقسیم کرے کہ اگر مرنے کے بعد جن افراد کو جیسے ملنا تھا اسی ترتیب سے پہلے تقسیم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو سب کچھ دے دے اور پھر کہے کہ میرا تو مال ہے نا، میں حق رکھتا ہوں۔ یہ حق تو رکھتا ہے دینے کا، لیکن آخرت میں قبر میں سوالات کے جوابات دینے کا پھر یہ اہل نہیں رہے گا، اس لیے کہ بیٹی کا بھی ایک حق ہے۔ اگر وہ زندگی میں بیٹے کو دینا چاہتا ہے تو بیٹی کو بھی دے دے، بڑے بیٹے کو دے رہا ہے تو چھوٹے بیٹے کو بھی دے دے۔ اس میں ہر چیز کا بہت باریک بینی کے ساتھ وہ خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، مثلا اگر والد کا کوئی کاروبار تھا یا کوئی چھوٹا سا بزنس بھی تھا، اس کو کنٹینیو کیا ہے بڑے بیٹے نے اور اس میں مزید ترقی ہو گئی، اور مثلا اگر چھوٹا سا گھر بنایا تھا والد نے، اسی گھر کے اوپر جو ہے دوسرا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور جو ہے وہ بڑے بیٹے نے اس کاروبار کے اندر مزید ترقی کر کے بنایا، اور والد کے انتقال کے بعد وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے بنایا یہ گھر، سارا پیسہ میں نے اپنا لگایا ہے، والد کے کاروبار میں زیادہ تر پیسہ میرا لگا ہے، لہٰذا اب اس میں میرا حق ہوگا زیادہ، یعنی فرسٹ سیکنڈ فلور جو میں نے بنایا ہے وہ تو میرا ہی ہے، جو نیچے کا گھر ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ وراثت میں یہ تقسیم ہوگا۔ ایسا وہ حق رکھتا ہے، یا یہ کہ والد کے کاروبار میں اس نے ہاتھ بٹایا بڑا بیٹا ہونے کی نسبت سے، تو وہ جو کچھ بھی اس نے کیا آیا وہ برابر تقسیم ہوگا یا اس کا زیادہ حق ہوگا؟ اس سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کاروبار میں ان کے بیٹا اسٹیٹس کیا ہے۔ جی، اگر وہ کاروبار میں مالکانہ حقوق برابر کے حصے دار ہیں تو پھر جس کا جتنا حصہ ہوگا اتنے کا وہ مالک ہوگا۔ لیکن اگر کاروبار اپنے فرمایا کہ والد صاحب کا ہے اور بیٹے نے ان کی مدد کی ہے ان کے، تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے کہ اس بیٹے کو فائدہ بھی پڑا، لیکن جو کاروبار ہے وہ والد کا ہی ہے۔ اس کاروبار سے جو فائدہ ہوا اس سے اگر گھر بنایا گیا تو وہ والد کی ہی ملک میں شمار ہوگا، کیونکہ کاروبار ان کے والد کا تھا اور وہ وہاں پہ معاونت کر رہے تھے، اس معاونت کا یقیناً ان کو کچھ نفع وہ ضرور پہنچ رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام راہ نجات میں آپ کے خیر مقدم اور گفتگو جاری ہے۔ وراثت کی تقسیم کا جو اسلامی قانون ہے، طریقہ ہے، اس حوالے سے علماء کرام موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے۔ میں محترم جناب محمد رضا جعفری صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، اگر بھائی بہنوں کی کفالت کر رہا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی چونکہ میں اپنا پیسہ آپ پر لگا رہا ہوں، آپ کی کفالت کر رہا ہوں، تو آپ کے جو وراثت جو آپ کو ملنی ہے وہ میں استعمال کروں گا اس لیے کہ میں آپ کی کفالت کر رہا ہوں، تو وہ وراثت سے اپنی بہنوں کو محروم کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی وارثین کے حوالے سے کہ جو کسی صاحب اولاد شخص کے والد کے انتقال کے بعد اس کا ان بچوں کا جو کفیل بنتا ہے، اب وہ کبھی بھائی ہو سکتا ہے، کبھی چچا ہو سکتا ہے، کبھی تایا ہو سکتا ہے، وہ اگر وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہاں پر آپ کے سوال کے اندر ہے بھائی اور بہن، تو بھائی اپنی بہنوں کی کفالت اگر کر رہا ہے، اس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر بھائی صاحب استطاعت ہے
تو وہ ان بہنوں کے مال سے جو ان بہنوں کا حق وراثت بنتا ہے میں سے ان پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ صاحب استطاعت ہونے کی بنا پر اپنے مال سے خرچ کرے گا، ان بہنوں کی کفالت کرے گا، اور جب بہنیں کفیل ہو جائیں، اب بہنیں جب بالغ ہو جائیں، عاقل ہو جائیں اور اپنے مال کو سنبھالنے کے لائق ہو جائیں، 18 سال کی ہو جائیں، تو ان کو ان کا مال اصلی جو ان کا حق بنتا تھا وہ ان کے حوالے کرے گا، اور ان کی کفالت کرنے کی بنا پر ان کے مال وراثت کو کم نہیں کر سکتا، ان کا حق نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، جہیز کا جو سامان دیا جاتا ہے خاص کر لڑکی کو، تو اس کو کوئی کہہ سکتا ہے والد یا بھائی یہ کہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو اتنا سارا سامان دیا ہے، اس کو وہ جہیز میں کاؤنٹ کریں گے، تو پھر کیا یہ جہیز کا مال وراثت میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ جہیز کا مال وراثت میں بالکل بھی شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وراثت انتقال کے بعد جو مال ہوتا ہے اس میں سے ہوتی ہے۔ جہیز میں جو اپنی زندگی میں دیا ہے وہ مال وراثت ہے ہی نہیں۔ پھر وراثت کے لیے حصے کی ایک حد مقرر ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، جہیز کے لیے تو کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا جو جہیز ہے وہ کسی اعتبار سے بھی مال وراثت میں شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے اکثر کہ ہم نے آپ کو اتنا سارا سامان جہیز میں دے دیا ہے تو اب مزید وراثت ہم آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ میں آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر والد موجود نہ ہو اور بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں، تو ایسے میں اگر وہ یہ بات کریں کہ معاشرے میں بہت دفعہ اس طرح سننے میں آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو 5-6 لاکھ کی جو ہے وہ جہیز کا سامان دیا ہے، تو لہٰذا اب آپ وراثت نہ مانگیں ہم سے، اس لیے کہ یہ سارا تو ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ چکا ہے۔ محمد رضا جعفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر بھائی ان کے قبضے میں گھر ہے، جو والد کا گھر ہے جو وراثت میں موجود ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ ہم اس گھر کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نشانی کے طور پہ، والدین کی نشانی کے طور پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جو بہنیں ہیں جو شادی ہو چکی ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو وراثت چاہیے، لہٰذا باپ کا گھر جو ہے اس کو آپ تقسیم کریں اور تقسیم کر کے ہمیں ہمارا حق دے دیں۔ اگر وہ بھائی تقسیم نہ کریں اور وہ کہ ہم اس کو وراثت جو نا نشانی کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو شرعی طور پہ کیا حکم ہے ان کے لیے؟ شریعت ایسے بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ شریعت ایسے موقع پر یہ کہتی ہے آقا صاحب کہ اگر کوئی شخص اپنا گھر چھوڑ کر اس دنیا سے ترکے کے طور پر گیا، ترکے کے طور پر گھر کو چھوڑا ہے، اور وارثین اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بیٹے اگر یہ چاہیں کہ اس گھر کو نہ بیچیں، ان بیٹوں کو یہ حق ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس میں اب ان تمام افراد کا اپنے اپنے لحاظ سے، بھائیوں کا بھائیوں کے لحاظ سے، بہنوں کا بہنوں کے لحاظ سے، بیٹیوں کا بیٹیوں کے لحاظ سے، اور بیٹوں کا بیٹوں کے لحاظ سے حق ہے۔ اس بڑے بھائی کا اتنا ہی حق ہے جتنا چھوٹے بھائی کا حق ہے، اس بڑے بھائی کا اتنا ہی حق ہے جیسے ایک اگر بہن کا حق ہے اس کا ڈبل اس بھائی کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہن 4 ہیں، بہنیں 4 ہیں اور 2 بھائی ہیں، اور بڑا بھائی کہتا ہے کہ والد کی نشانی کے طور پر ہم اس مکان کو رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے بہنوں سے رضائیت لے، اور جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا کہ بہنیں اپنا حق لینا چاہتی ہیں، تو پہلے حساب نکال لو کہ بھائی ان بہنوں میں سے ہر ایک بہن کا اس مکان سے کتنا حق بنتا ہے۔ ان بہنوں کو اگر کیش میں اپنے مال سے ان کا جو حق بنتا ہے اتنا ان کو دے دے، یعنی ان کے حق کو اس مکان میں سے خرید لے اور بہنوں کو ان کا حق دے کر ادا کر دے اور ان کو محروم نہ کرے، تو یہ اس مکان کو اگر روکنا چاہے تو اپنے پاس روک سکتا ہے، اپنے حق کے علاوہ دوسروں کا جو حق بنتا ہے ان کو اپنی جیب سے اگر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو، وَإِلَّا یہ بیچنا واجب ہے اور دوسروں کو ان کا حق دینا واجب ہے۔ اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو شرعی طور پہ وہ گھر غصبی کہلائے گا؟ تو اس صورت میں اگر وہ نہیں دیتے ہیں، اس صورت میں یہ گھر غصبی ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس میں وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا پانی استعمال کرنا ان بہنوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی عبادت اس گھر میں قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ بہنیں راضی نہ ہو جائیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے مسائل کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ یتیم ہے بالآخر ان بہنیں، ان یتیم بہنوں کا مال یہ بڑا بھائی اگر دبا کر صرف اس نعرے سے، اس آواز سے، اس صدا سے کہ بھائی میں تو والد کی نشانی، بھائی والد کی نشانی تھی، اب یہ والد کی نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ورثہ کا حق ہے اس کے اندر۔ ان ورثہ میں سے اگر کوئی ایک بھی ناراض ہو تو اس کو نہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب فیصل عزیزی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل اسی وراثت پہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچتی ہے۔ اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے اس ترکے کا، جو والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی وراثت کو تقسیم کرنا۔ ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا کہ وہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ کسی کے انتقال کے فوراً بعد اگر کسی کام کو انجام دینا چاہے کہ اس کو قرآن خوانی کروانا ہے یا اس کا سیوم کروانی ہے، جو بھی مجلس برپا کر رہے ہیں یا جو کوئی قرآن کی تلاوت کروا رہے ہیں، ان سب سے پہلے جو کام امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وراثت کی تقسیم ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی صاحب مال کا انتقال ہوا ویسے ہی مالکانہ حقوق تبدیل ہو گئے۔ اب انتقال ہوتے ہی جو ورثہ ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے مالک آٹومیٹیکلی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب مرحلہ ہے ان کی تحویل میں مال دینے کا، تو اس کو جتنا جلد انجام دے لیا جائے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کل مال میں سے اگر میت کی جانب سے کوئی انہوں نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے۔ اگر کوئی وصیت ہے تو 1/3 حصہ اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے تجہیز، تکفین، تدفین، اس کے اخراجات وہ میت کے مال سے پورے ہوں گے۔ اگر میت نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو مہر کی رقم بھی اس میں سے نکالی جائے گی۔ اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ کا ہے۔ اور اس میں جو بہنوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اس میں صرف ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن حکیم نے لڑکیوں کے حصے کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کی ہے کہ سورہ نساء اس کی 11ویں آیت میں خدا بند ذو جلال نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا جو حصہ ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے لڑکیوں کے حصے کی اہمیت کو واضح کیا کہ لڑکے کے حصے کو سمجھانے کے لیے لڑکیوں کے حصے کی مثال دی۔ ٹھیک، یہ نہیں کہا کہ ایک لڑکے کا جو حصہ ہے اس کا نصف لڑکی کا حصہ ہے، بلکہ فرمایا کہ جو 2 لڑکیوں کا حصہ ہے وہ ایک لڑکے کا ہے۔ اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ بیٹیوں کا وراثت میں حصہ زیادہ اہم ہے، اور بھائیوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ حق ان تک پہنچائیں، ورنہ وہ حق کے غاصب کہلائیں گے۔ اور جیسے قبلہ نے فرمایا، بالکل درست بات ہے کہ وہ مکان ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ غصب کہلائے گی، اور میں عبادات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس وہ پر جو قابض ہیں وہ ان کا حق ہی نہیں ہے کہ اس پر وہ اپنا کر رکھ سکیں۔ صحیح، صحیح، درست فرمایا۔ میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا جعفری صاحب آپ کی خدمت میں، اگر کوئی انسان انتقال ہو جائے کسی کا اور اس کے کوئی وارث نہ ہو تو اس کی وراثت کو کس طرح کیا کریں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کا کوئی بھی وارث نہ ہو، سے مراد یہاں پر پہلے طبقے کے پہلے سٹیج کے ورثہ، دوسرے سٹیج کے ورثہ اور تیسرے سٹیج کے ورثہ، جیسا میں نے پچھلے سوالات میں یہ بیان کیا کہ 3 سٹیجز کے یہ ورثہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر یہ بیت المال کی طرف چلا جائے گا خود بخود اس کا ترکہ، اور اس پر حاکم شرع کا حق ہوگا کہ اس کو
किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये बैतुल माल की तरफ जाने वाले अम्वाल में से कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम राह निजात में आपका खैर मकदम। गुफ्तगू जारी है, मीरास की तकसीम के हवाले से उलमाए कराम इस मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं जनाब मोहतरम जाफरी साहब की खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो गया और उसकी औलाद ज़िंदा है, लेकिन उनमें से अगर किसी बेटी या बेटे का इंतकाल हुआ है तो उनकी औलाद को भी विरासत मिलेगी, यानी पोता पोती को, या ये कि सिर्फ उनकी औलाद को उसकी विरासत मिलेगी? अच्छा सवाल है। उसका जवाब यह है कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया और उसका जो तरका है उसकी औलादों में से हर एक औलाद को मिलेगा, लेकिन हर वो औलाद जो उनके इंतकाल के वक्त हयात थी और उनके इंतकाल के बाद उसका अगर इंतकाल हुआ है तो उसका हक है, लेकिन उन साहिब माल के इंतकाल से पहले औलादों में से किसी का इंतकाल हो गया था और उस पहले इंतकाल हुई हुई औलाद की औलाद अगर बाकी है तो उनका हक शरई कुछ नहीं बनता। हर वो औलाद जो बाप माँ साहिब माल की हयात में ही इस दुनिया से चली जाए उसका हक शरई तौर पर नहीं है, लेकिन हर वो औलाद जो तक़सीम विरासत के वक्त नहीं है लेकिन जब साहिब माल का इंतकाल हुआ था उस वक्त हयात थी। मिसाल के तौर पर सन 2000 में बाप का इंतकाल हुआ, 2002 में तकसीम करने जा रहे हैं और 2001 में किसी एक बेटे का इंतकाल हो गया है या बेटी का इंतकाल हो गया है जो शादीशुदा भी थे और साहिब औलाद भी थे। तो आप 2002 में जब तकसीम करने जा रहे हैं तो इन मरहूम औलाद जो बाप के इंतकाल के बाद इस दुनिया से गई है उसके औलादों को उसका हक दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। फैसल अजीज साहब, आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, किबला ने जो फरमाया यही शरई हुक्म है। मैं इसमें सिर्फ एक पहलू शामिल करना चाहता हूँ कि ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं कि किसी साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनकी बेवा ने इद्दत गुजार के कहीं और निकाह कर लिया। ठीक है। अब जब विरासत तकसीम होती है तो लोग ये कहते हैं कि जनाब उनकी जो बेवा थी उन्होंने तो दूसरा निकाह कर लिया, वो तो अपने दूसरे शौहर के साथ हैं, तो पहले शौहर की विरासत में उनका हिस्सा नहीं है। सही। तो किबला ने भी जैसे फरमाया कि जब इंतकाल हुआ उस वक्त जो वारिस थे जी उनका शरई हिस्सा रहेगा। ठीक है। तो जब इंतकाल हुआ तो उनकी अहलिया उनकी बेवा थी, वो शरई वारिसा थी, तो वो अगर अब्दे सानी भी कर दें तब भी उनकी विरासत की वो हकदार रहेंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगशुदा औलाद के हवाले से मैं सवाल रखना चाहूँगा कि जो वालिदैन अपनी औलाद को आग करते हैं उनकी जायदाद पर कोई हक बनता है विरासत पर, या ये कि वालिदैन आग करने के बाद फिर वो कोई वारिस नहीं बन सकते? जी, इस हवाले से यह है कि अगर वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में आग कर देने का ऐलान नहीं किया फ़कत, बल्कि आग कर दिया, मतलब वसीयत नहीं की फ़कत बल्कि आग कर दिया और अपने माल से अमली तौर पर उनको बेदखल कर दिया है तो उनका कोई हक नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ वसीयत की है कि मैं अपने माल से इन लोगों को महरूम करता हूँ, अपनी औलादों को, अभी पिछले हफ्ते भी मैंने इस तरह का एक मसला हल किया है और उसमें यही था कि वालिद ने अपनी चारों औलादों को, नाफरमान औलादों को अपने माल से महरूम कर देने की वसीयत की थी। ठीक है। और वो वसीयत बच्चों को दे भी दी थी। 5 साल से वो बीमार था और बच्चों ने उसको देखा भी नहीं था। अब जब इंतकाल हो गया तो वो वरसा अगर आए तो उन वरसा को इस वसीयत, ये बहुत अहम नुक्ता है, वसीयत नामे के अंदर महरूम शुदा माल से महरूम कर दिया, बच्चों को सिर्फ 1/3 से महरूम किया जा सकता है। जैसे कि क़िबला ने एक और मसले के अंदर बयान, वसीयत का इम्प्लीमेंट फ़कत 1/3 पर होगा, बकिया 2/3 उन औलादों को दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी ज़िंदगी ही में अपने माल को, साहिब माल ने औलादों को महरूम करते हुए किसी और को दे दिया और ऐलान किया कि ये मेरे नाखलफ और मेरे आगशुदा औलादे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, ठीक है। फैसल अजीज़ी साहब, जिस तरह हमारे माशरे के अंदर तो ये बहुत राइज है कि वालिदैन जो हैं वो लिख के जो है ना किसी अखबार में भी इसको शाया करवा देते हैं कि भाई इस बेटे का मेरी विरासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये जो लिखा हुआ
اخبار میں یا کہیں پر لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی میری وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، شرعی کیا حکم ہے اس کا؟ اس کی حضرت سے شرعی حکم تو وہی ہے جیسے قبلہ نے بتایا کہ میت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 1/3 میں وصیت کر سکے جی، تو وہ جو 1/3 ہے اتنے حصے سے تو محروم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر شریعت نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے انتقال کے بعد وہ وارث رہیں گے، انہیں ان کا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے اور یہ عقد کرنے کی جو شرعی تصور ہے جی، وہ یہی ہے کہ جو 1/3 کا حصہ ہے جس میں وصیت کا حق ہے، اس میں اگر وصیت کر دی جائے کہ ان کو نہیں دیا جائے گا تو ٹھیک. اتنے حصے میں وصیت پر عمل ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے، باقی مال میں وہ وارث رہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی والدین اپنی زندگی میں وہ یہ وصیت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سارے مال کو جو ہے کسی اور کو دینے کے لیے، یعنی فلاں اولاد کو میرا سارا مال دیں، یا اس میں کمی بیشی کی بات نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 1/3 کی اس کو پرمیشن ہے اور اس کے علاوہ باقی جو ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی، ایسا ہی ہے. اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی اولاد کو نہیں دینا جی. تو پھر اپنی زندگی میں وہ مال کو یوں تقسیم کر دیں جو کہ وراثت نہیں کہلائے گا، جی، وہ ایک تحفہ کہلائے گا، ہدیہ کہلائے گا، وہ تقسیم کر دیں اور جس کو نہیں دینا اس کو نہ دیں. اچھا، تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ اپنی زندگی میں سارا مال جو ہے وہ کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو دے دے اور باقیوں کو محروم کر سکتا ہے زندگی میں؟ پر یہ حق ہے جی، صاحب مال کو، یہ حق ہے، بالکل حق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں چاہوں گا کہ آخر میں اسی حوالے سے جو ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو خاص کر وراثت کے، کہ لوگ پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، نہ جانے لڑائی جھگڑے. تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ اگر میسج دینا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ فیصل عزیز صاحب پہلے آپ. وراثت کے حوالے سے حضرت یہ ضروری ہے جی، کہ لوگ اس کی حساسیت کو سمجھیں. جی. اس میں غفلت یہ دنیا اور آخرت برباد کرنے والی بات ہے. جی، اس کے شرعی مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، اور والد یا کوئی بھی جس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ فوری طور پر عالم دین سے رجوع اور ان کے سامنے تمام تفصیلات بیان کریں، کیونکہ ہر آدمی وراثت کی باریکیوں کو اور پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا. تو کسی معتبر فقیہ کے سامنے، مجتہد کے سامنے تمام تفصیلات بیان کی جائیں، ان سے رہنمائی لی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. ٹھیک، ٹھیک ہے. محمد رضا جعفری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، میں بالکل یہی تاکیدات جو فیصل عزیز صاحب نے فرمائی اس میں بہت احسن طریقے سے قبلہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں وہ اگر تقسیم کر کے گیا تو صحیح ہے، لیکن اگر زندگی میں تقسیم نہیں کیا ہے تو انسان کے مرنے کے فوراً بعد اس کے ورثاء کو چاہیے کہ مفتی سے، مجتہد سے، اپنے علاقے کے علماء سے رابطہ کرے اور شرعی تقسیم کے طریقے کو اپنائے. ٹھیک. اچھا، ایک مسئلہ میں یہاں پر، جی یہاں پر پروگرام ختم ہو چکا ہے، میں لیکن ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اگر والد محترم جن پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن انہوں نے زندگی میں حج نہیں ادا کیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، تو کیا اولاد پر لازم ہے کہ اس کا حج بجا لائیں؟ بس مختصر سا جواب اگر عنایت فرمائیں. اگر والد نے اپنے حج کے حوالے سے وصیت کی ہے جی کہ میرے لیے حج انجام دلوانا چاہو تو دے دے، ٹھیک ہے، تو پھر تو صحیح ہے. جی لیکن اگر والد زندگی میں کبھی بھی مستطیع ہوا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا حج پہ جانا، تو اس کے طرف سے بھیجنا بچوں کی طرف سے احسن عمل ضرور کہلائے گا. جی اپنا مال اس ترکے میں لگا کر والد کی نیابت میں کسی سے حج کروایا جائے، لیکن بچوں پر واجب نہیں ہے. اگر والد ایک دفعہ بھی زندگی میں مستطیع نہیں تھا تو یہ حج واجب ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محترم جناب فیصل عزیزی بندگی صاحب آپ کا، محترم جناب مولانا محمد رضا جعفری صاحب آپ کا، کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.